नाजरीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाजरीन, कोई मसला, कोई परेशानी या कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस के ज़रिए या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ दुआया कलमात के साथ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और आपके रब ने फरमाया है कि तुम मुझसे पुकारो, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुआ के सिलसिले में हमें हुक्म दिया कि हम उसके दरबार में रुजू होकर उसे पुकारें, उससे दुआएं करें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी पुकार को सुनने वाला है और हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दुआ करो तो यकीन के साथ दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मांगो तो यकीन की कैफियत होनी चाहिए। जो बंदा यकीन के साथ दिल में इस इरादे के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरा मौला मुझे अता करने पर कादिर है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। बेशक। चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी हेलो जी, सवाल मेरे कीजिए। को चक्कर बहुत आती है, चक्कर के लिए दुआ बोलना, और पैसे आने वाले ही, पैसे भी नहीं आए, भूल जाते हैं ना, इसके लिए भी कोई दुआ बोलना। 3 सवाल है। जी, आप रेगुलर कॉलर हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, जो पहला मसला आपने दरियाफ़्त किया चक्कर के सिलसिले में, हम कुरान मजीद की इस आयत मुबारक आपको बतलाते हैं। आप इस आयत मुबारक विर्द जारी रखिए। ला युसद्दऊन अन्हा वला युज़िफून, ला युसद्दऊन अन्हा वला युज़िफून, इसका विर्द कीजिए। इंशाअल्लाह ताला चक्कर जो आ रही है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़िए। दूसरा जो मसला था कि आप जहाँ पर भी पैसे रखती हैं भूल जाती हैं, तो इस सिलसिले में आप या हफीज़ु या कविय्यु, या हफीज़ु या कविय्यु, इन दोनों अस्मा का विर्द जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला याददाश्त आपकी कवी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से? बेंगलुरु से। मेरी लड़की अरबी पढ़ती है, नमाज कुरान सब पढ़ती है। मेरी बच्ची जी टीचर है, वो इंटरनेशनल स्कूल में अरबी टीचर, अरबी लैंग्वेज पढ़ाती है, कंप्यूटर। मेरी बच्ची को चक्कर आती है, चक्कर आको गिर जाते है मेरी बच्ची। साल में 1 बार 2 बार ऐसा होता है। वो उसे ख्याल ही नहीं रखता। उम्र क्या है बच्ची की? बच्ची की उम्र 20 साल है। और इंटरनेशनल और कब से हो रहा है ऐसा? 3 बार हो चुका है आपको ऐसा से। एकदम ऐसा चक्कर आग बढ़ जाते, होश ही नहीं होती बच्ची की। उसकी वजह से शायद दुआ बताओ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरी बच्ची है ना, रात दिन कुरान नमाज सब पढ़ती है मेरी बच्ची। जी माशाल्लाह, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, आपकी लड़की कुरान मजीद की तिलावत करती है, अहादीस मुबारका भी पढ़ती है, तो आप उससे कहिए कि जब भी वो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका पढ़े तो उसके बाद अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करे कि ए मालिक व मौला, तो अपने फضل करम से इन मुक़द्दस कलिमात की बरकत से
میری تکلیف اور پریشانی کو دور فرما، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ تو میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو ایک بچہ کا پاپا دونوں نماز نہیں پڑھتے، وہاں بہت زیادہ سستی آ رہی ہے، اور ایک بار کوئی کام کو نہیں ملا، جو بھی کام کی کوئی ہاں ہوا ہے پھر منع ہو جائے، جو بھی کام کوئی دیکھتے بھائی کی منع ہو جائے، تو یہ کوئی 2 میں دعا بتا دے اس چیز۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا میرے شوہر کی نوکری نہیں لگتی کہیں بھی، کوئی بھی جاب دیکھتے ہیں وہی منع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے بڑے بڑے ہیں، 20 سال کا، 22 سال کے، 18 سال کے سب ہے، اور یہ نماز کی بہت سستی ہے، ایک تو اٹھنے میں بہت سستی کرے، ٹھیک، اور سب پڑھے لکھے ہیں، ویسے قرآن شریف سب پڑھے لکھے ہیں۔ شکریہ نماز کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، جو پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کے لڑکے نماز نہیں پڑھتے، آپ توجہ دلاتی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ خود جو ان کی والدہ ہیں اور ان کے جو والد ہیں آپ کے شوہر محترم، آپ دونوں جب بھی دعائیں کریں تو ساتھ ہی قرآن مجید کی اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو تو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے فرزندان نماز ادا کرنے کے سلسلے میں متوجہ ہو جائیں گے اور پابند بھی ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو بتلائیے کہ نماز ادا کرنے کے جو فوائد ہیں اور نماز کو ترک کرنے کے جو نقصانات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بتلائے ہیں، آپ ان کو بتلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نماز کے ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ آپ کے شوہر کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، تو شوہر سے کہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال روزی کے اسباب مہیا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ پہلے ہماری طرف سے پیار بھرا سلام قبول کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کتنے دن تک وہ گھر میں کھانا نہ پکائے، اور پڑوسی یا رشتہ داروں کے لیے کیا حکم ہے، کتنے دن تک وہ ان کی خدمت کرے، اور انتقال کے بعد کیا دعا ہے جو پڑھا جائے۔ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی بچہ صفے میں آ جائے جو قد سے بہت چھوٹا ہو، کیا اس کو ہم بیچ میں رکھ سکتے ہیں یا کنارے یعنی صفے کے ایک طرف رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا قد چھوٹا ہو یا اتنی عمر کم ہو جس سے صفے کی سمت بگڑ جائے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری دیجیے۔ دوسرا سوال میں آپ نے بولا کہ بچہ چھوٹا ہو اگر؟ ہاں بالکل بالکل جی، تو ہاں اگر بچہ چھوٹا ہو، عمر سے کم ہو یا قد سے چھوٹا ہو، اچھا اچھا اچھا، جس سے جو صفا بنتا ہے صفے کی سمت بگڑ یعنی صفا ٹھیک نہ رہے۔ اوکے، ہاں بالکل بالکل، اس کے بارے میں حکم کیجیے، کیا وہ بیچ میں ہی ہم رکھ سکتے ہیں یا ایک طرف رکھ سکتے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, किसी घर में भी इंतकाल हो जाता है तो वहाँ पर अहकामात ये बतलाए गए हैं कि वो लोग अल्लाह ताला के दरबार में सब्र के सिलसिले में दुआ करें। और जैसा कि आपने पूछा, दरियाफ़्त भी किया है कि सब्र के लिए क्या दुआ करनी चाहिए मरहूम के इंतकाल के बाद, तो सब्र के साथ कोई भी काम करना चाहिए और सब्र के लिए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करनी चाहिए। और इंतकाल हो जाए तो ये दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ताला के लिए हैं और हमें अल्लाह ताला के दरबार में ही वापस लौट कर जाना है। और चूँकि जो हज़रात उनके पसमानदगान होते हैं वो इस दुआ को भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा अलहिमनी सब्री, अल्लाहुम्मा अलहिमनी सब्री। अब इसके अलावा जो आपने दरियाफ़्त किया कि लोग कितनी दिन तक उनकी खिदमत करें, खाना वगैरह भिजवाएं, तो ये ज़रूरी नहीं। लोगों के अखलाक होते हैं, वो खाना तो भेजते हैं, क्योंकि मरहूम का इंतकाल हो जाता है तो तमाम घर के दीगर तमाम अफराद इंतज़ामात वगैरह में, तजहीज़ और तकफ़ीन में मसरूफ़ रहते हैं। और घर की ख़वातीन भी, जो लोग आती हैं, ख़वातीन वगैरह आती हैं मुलाकात के लिए और पुरसा देने के लिए, उनसे मुलाकात करने में मसरूफ़ रहती हैं। तो इस वजह से वो चूल्हे में जाकर पकवान वगैरह की तरफ वक्त नहीं दे सकती, तो दीगर अहबाब उनकी तरफ खाना पकवा कर भेजते हैं। ये दुरुस्त है। तो इस सिलसिले में अगर ज़रूरी नहीं है कि घर में एक अरसे तक 3 दिन तक खाना नहीं पकवाया जाए। एक दिन खाना नहीं पकवाते हैं तो कोई लोग भेज रहे हैं, बाहर से अगर लोग भेजते हैं तो ठीक है, वरना इंतकाल के दूसरे दिन अगर घर में खाना पकवाना चाहते हैं, मेहमान वगैरह भी आते हैं दूर से लोग पुरसा देने के लिए, रिश्तेदार, तो घर में भी खाना पकवा सकते हैं। अगर दीगर लोग पका कर भेजना चाहते हैं तो 3 दिन तक वो खाना भेज सकते हैं। और एक जो आपने सवाल किया था कि बच्चे सफ़ों में आ जाते हैं, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो जो बच्चे छोटे हों, कम उम्र हो, वो उनको सफ़ों के दरमियान खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सफ़ों के किनारे पर सीधी जानिब हो या बाईं जानिब हो, किसी एक जानिब उनको खड़ा करना चाहिए। सफ़ों के दरमियान में खड़ा नहीं करना चाहिए। जिस सफ़ में बड़े लोग नमाज़ पढ़ रहे हों उस सफ़ में भी लड़कों को खड़ा न करें। अगर जगह न हो तो उनको पीछे खड़ा करें, पीछे की सफ़ों में। अगर सफ़ों में जगह हो तो फिर उनको सफ़ों के कोनों में, किनारों पर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ सब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जैसे अगर आखिरी सफ़ है, सफ़ में नमाज अगर शुरू होती है तो उस वक्त सफ़ मुकम्मल नहीं होती है, बच्चे आके खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में जब एक रकात या दूसरी रकात में या तीसरी रकात में 2 लोग पहुँचते हैं तो बच्चे रहते हैं किनारे में, तो क्या उनको साइड कर देना सही है? नहीं, बच्चे जब खड़े रहकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अब चूँकि पहले से सफ़ में जगह मौजूद थी, बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, बाद में लोग आकर सफ़ को मुकम्मल किए हैं, तो अब ऐसी सूरत में बच्चों को भी वहीं पर नमाज अदा करने दें, उनको बाजुक न हटाएं। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम लाइला गाजियाबाद से बात कर रहे हैं जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना 8 तारीख से ना एंट्रेंस है, मैं चाहती हूँ कि मेरा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, तो आप इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। एग्ज़ाम? यस, एग्जाम्स तो मेरे कल आज से है और मैं 8 तारीख को ना 8 फरवरी को मेरा एंट्रेंस है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहन, आपने कहा कि आज आपका इम्तिहान है, तो आप इम्तिहान के लिए जब घर से निकलें तो दुआएं भी करें अल्लाह ताला के दरबार में, साथ ही साथ इस दुआ को भी पढ़कर निकलें, तो इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान आसान हो जाएगा और कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं महाराज करीम से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब से। जी सवाल कीजिए। जी मैं जो है जैसे टीवी चलाता हूँ, टीवी चलाता हूँ मैं, तो उसमें जो है कभी ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होता रहता है। मतलब मुझे जो है कोई वो नहीं दिखता, बरकत नहीं होती, ये चलती नहीं है ढंग से, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान होता है। क्या करते हैं आप? जी मैं टीवी रिक्शा चलाता हूँ, जो होता है ना बैटरी वाला। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं आप? ठीक। जी मौलाना साहब से पूछिएगा जरा, इसके लिए कुछ बताएं। मतलब माली तौर पर आप परेशान हैं? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ نے دریافت کیا ہے کہ آپ رکشہ چلاتے ہیں, آپ کے کام میں نقصان آپ کو ہو جاتا ہے, تو آپ اس دعا کو پڑھیے, اللہم افتح لی بالخیر واختم لی بالخیر, اللہم افتح لی بالخیر واختم لی بالخیر. اس دعا کو نمازوں کے بعد 5 وقتہ نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ 2 اسماء جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کا بھی ورد آپ کریں, یا باسط یا رزاق, یا باسط یا رزاق. ان اسماء کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں بجنور سے بات کر رہی ہوں. جی جی سر, میری بہن کا کچھ زیور کھو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو وہ زیور ان کو مل جائے, کوئی دعا ایسی بتا دیجیے. اور ایک میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری روزی کی بھی بہت پریشانی ہے, کہیں اچھی جاب نہیں لگ پاتی ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ کوئی بھی جائز مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی وظیفہ مفتی صاحب سے کہہ کر بتا دیجیے. یہ زیور کب غائب ہوا ہے؟ زیور انہوں نے 6-7 مہینے پہلے رکھا تھا, اب انہوں نے دیکھا تو وہ پرس خالی ہے بالکل. بہت زیادہ پریشان ہے, کافی زیور ہے. ٹھیک ہے, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن, آپ کے بہن کا زیور کھو گیا ہے, تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے ان کو کہیے 11 مرتبہ اس آیت کو نمازوں کے بعد پڑھیں, اور اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں. وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ جاب کے سلسلے میں. آپ کے شوہر کی جاب کے سلسلے میں دریافت کر رہی ہیں, تو ان سے کہیے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو 5 وقتہ نمازوں کے ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جی, اور مقصد میں کامیابی بھی ایک سوال تھا کہ مقصد میں کامیابی ملے, کامیابی کا حصول ہو, اس کے لیے کوئی دعا فرمائیں. جی, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو مقصد میں کامیابی کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پہلے رجوع ہو, دعا کریں, اے اللہ میں یہ کام کر رہی ہوں, اگر یہ کام میرے دین اور دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو تو اس کام میں مجھے آسانی پیدا فرما, اور اس مقصد میں مجھے کامیاب بنا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں, اور اس جو بھی آپ دعا کریں مقصد میں کامیابی کے سلسلے میں, جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے, اس کے اخیر میں یا ذا الجلال والاکرام بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر لیں. السلام علیکم, محمد اعجاز بول رہا ہوں سر. جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم کر رہے ہیں جموں کشمیر سے بات. آپ ٹی وی کی آواز پہلے بند کر لیں. جموں کشمیر سے. سوال کیجئے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں, سوال کو مختصر اور واضح رکھیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی, وہ پیسے آنے والے تھے نا, وہ ابھی تک نہیں آئے, اس کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے؟ جی آپ کو جواب دیا گیا ہے. نہیں, وہ نہیں بولے, پیسے کا نہیں بولے. 2 سوال کیے تھے نا وہ بولے, اور جو بھول جاتے ہیں نا اس کے لیے یا حفیظ اور کیا بولے وہ نہیں لکھ سکے, اس لیے تھوڑا بول دینا پھر سے. اچھا, پیسے کے لیے نہیں بولے. نہیں, جب اگر نوٹ نہیں کر پاتی ہوں, جب آپ نوٹ نہیں کر پاتی ہوں تو آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے. موبائل تو پاس میں ہوگا ہی, اس میں ریکارڈنگ سسٹم ہوگا, آپ اس کو ریکارڈ کر لیجئے, بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا. جی مفتی صاحب, یہ پیسے کے تعلق سے ان کے پیسے آنے والے ہیں, اور یہ جو بھول جاتی ہیں اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. جی
تو آپ بھول جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں یا حفیظو یا قویو، یا حفیظو یا قویو آپ دن میں صبح شام اپنی سہولت سے 111 مرتبہ پڑھیے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ آپ دریافت کر رہی تھیں، پیسے ان کے آنے والے ہیں، اب تک نہیں پہنچے ہیں، پیسے نہیں آتے ہیں یا گم ہو گئے ہیں؟ نہیں، پیسے کہیں سے چلے ہیں، ان کے پاس ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے پیسہ وہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو اس سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھیں، یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر، اس دعا کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہ رقم آپ تک پہنچ جائے گی۔ جی، اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، میں تو دہرادون میں مزدوری کر رہا ہوں سر۔ جی جی میری ماں گزر گئی آج 6 مہینہ ہو گیا، لیکن میں اس کو سپنے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ماں گزر گیا، اس کا 6 مہینہ ہو گیا گزر گیا۔ اور کوئی سوال؟ جی مفتی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ والدہ ان کی گزر چکی، انتقال ہو چکا ہے، وہ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں والدہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں ماں کا دیدار کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو دیدار کروائے گا۔ خواب میں دیکھنے کی فکر نہ کریں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں، اور ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب ان کو ایصال کریں، یا اطعام طعام کے ذریعے سے ثواب ان کے لیے ایصال کریں، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کی بخشش اور مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ یہی شریعت مطہرہ میں بتلائے گئے احکام ہیں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں، حمید پٹھان۔ جی حمید صاحب سوال کیجیے۔ جی صاحب میرا جو ہے 3 سوال ہے۔ میرا اوپن بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا چاہتا ہوں میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یہ گھر میں ہماری بیوی رہنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ گھر بکا جو بول رہے ہیں، تو یہ بکا سکتے ہیں کہ نہیں بکا سکتا ہوں؟ گھر میں کیوں نہیں رہنا چاہتی ہیں آپ کی اہلیہ؟ گھر باندھ کے مجھے 5 سال ہو گئے، گھر میں پریشانیاں بیماریاں ہو رہی ہیں سب ہر ایک کو، تو گھر بکا سکتا ہوں کہ نہیں بکا سکتا ہوں؟ اس لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور میری اہلیہ کی طبیعت بہت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ اچھا یہ گھر، جی تو یہ پریشانی کب سے ہے گھر میں؟ آج جب سے گھر میں پریشانی ہو رہی ہے۔ کب لیا آپ نے یہ گھر؟ میں باندھا ہوں، یہ 6 سال ہو رہے ہیں باندھ کے۔ نہیں گھر آپ نے کب لیا؟ 2014 میں، 2014-15 میں لیا۔ ٹھیک ہے، جواب دیا جائے گا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اہلیہ کی طبیعت ناساز رہتی ہے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں، اسباب یہ بتلا رہے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں وغیرہ ہے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے قرآن کا اہتمام کریں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی۔ اب گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھیں، بلائیں وغیرہ جو ہے نا یہ اچھے کام نہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں، تو گھر میں گھر کی وجہ سے بلائیں ہیں، اس طرح کا اپنے ذہن میں تصور نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوں اور اپنے قرآن کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ قرآن مجید کی برکت سے گھر میں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اور یہ بات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور روزانہ کم سے کم 111 مرتبہ درود شریف گھر میں پڑھیں، دسترخوان بچھا کر تمام افراد خانہ جمع ہو کر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکت ہوگی۔ اب اس کے بعد بھی آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھیں، شریعت مطہرہ میں اجازت ہے ایک گھر فروخت کر کے آپ دیگر مقام پر کوئی زمین لے کر
گھر تعمیر کر سکتے ہیں یا پھر آپ گھر بھی بنا ہوا خرید سکتے ہیں. جی ایک سوال ان کا یہ تھا کہ بائی پاس آپریشن ہوا ہے, اس کے لیے دعا کی درخواست تھی, دعا چاہتے ہیں. تو کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ آپریشن ہوا ہے یا پھر ہونے والا ہے؟ نہیں آپریشن ہو چکا ہے. جی تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں؟ جی مطلب بائی پاس آپریشن ہوا ہے, اس کے لیے سہولت کے لیے اور آگے کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے دعا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائی اس سلسلے میں آپ درود شریف روزانہ 111 مرتبہ پڑھیے. 111 مرتبہ آپ درود شریف روزانہ انشاءاللہ پڑھتے رہیے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. بالکل. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, فوراً حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دبا میں آپ کا خیر مقدم ہے. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم یاسمین اناؤ سے بول رہے ہیں. میرے 2 سوال ہیں. جی سوال کیجیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری طرف آپ جو پیچھے کی طرف میرا مکان بنا ہوا ہے وہ کچا تھا, تو وہاں پر قرآن شریف رکھی تھی, تو وہ چھت گری تو قرآن شریف اسی میں دب گئے. پر آج تک ہم لوگوں کو بہت سی ہم لوگوں نے مٹی کی سب ہٹوائی لیکن قرآن شریف ہم کو نہیں ملی. تو مطلب اس کے لیے ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا 13-14 سال کا ہے, تو میں نے اس سے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو وہ نہیں اس میں پڑھا. تو میں نے اس کو امی کی قسم دلا دی. امی کا امی کی قسم ہے تم نماز پڑھو گے, ہاں اگر ٹائم نہیں ملا تو تم مت پڑھنا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوتاہی کر دیتا ہے, تو میں اس قسم کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ بس میرے یہ 2 سوال ہیں. آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کہیں پر آپ کے گھر کی دیوار تعمیر وغیرہ کے درمیان دیوار کے گڑھے میں قرآن مجید گر گیا تھا, آپ لوگوں نے بعد میں اس کو نکالنا بھی چاہا, کافی مٹی بھی ہٹائی, قرآن مجید نہیں ملا. تو دیکھیے قرآن مجید کے سلسلے میں ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری مذہبی مقدس کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام مجید ہے. تو بندوں کے کلام کی اتنی ہم حفاظت کرتے ہیں, تو یہ تو رب کا کلام ہے, اس کی حفاظت کریں. وہ گر گیا ہے, آپ نے بعد میں بہت تلاش کیا, اس کو مٹی وغیرہ ہٹا کر دیکھا, قرآن مجید نہ ملا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہوگا. ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دوبارہ ایسی کوئی غفلت اور کوتاہی نہ کریں قرآن مجید کے سلسلے میں. گھر میں بھی جو مقدس اوراق ہوتے ہیں ان کی بھی حفاظت کریں, اس کو اچھی طرح حفاظت کے ساتھ محفوظ مقام پر رکھیں. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کے بھائی نماز نہیں پڑھتے, آپ نے ان کو قسم دلوائی ہے, ماں کی قسم آپ نماز پڑھیے, اور وہ نماز نہیں پڑھتا. تو دیکھیے آپ نے جو قسم دلوائی ہے, اس قسم کے سلسلے میں آپ کو کوئی کفارہ ادا کرنا نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ قسم کیا ہے, قسم کے بھی مختلف قسمیں ہوتی ہے. یہ قسم ان قسموں میں سے نہیں ہے جن کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے, لیکن ایسے ہی فضول کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اللہ کا واسطہ, اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, بھائی آپ نماز پڑھ لیں, تو اس حوالے سے آپ ان کو کہہ سکتی ہیں. اور آپ وہ نماز نہیں پڑھتے, تو اس سلسلے میں آپ اگر آپ کے والد ہیں یا پھر آپ کے والد نہیں, لڑکے کے بھی والد ہیں یا والدہ ہیں, تو ان دونوں سے کہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بھائی نمازی بن جائیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام سے بول رہا ہوں. یامین. جی سوال کیجیے. جی سوال کیجیے. جی میں یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب نے 2-3 سال پہلے بڑیوں کو 50 لاکھ روپے دے دیے تھے جی, تو وہ پیسے نہیں دے رہے, وہ ناٹک کر رہا 4-5 سال سے. کیا بہت پریشان ہیں ہم. کیا وہ بہت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے, دن پہ دن بتا رہا ہے, تاریخ پہ تاریخ بتا رہا ہے. یہ 50 لاکھ روپے بطور قرض دیا تھا والد صاحب نے؟ جی ہمارے والد صاحب نے تھوڑا لاگت میں آ کے ان کو
کیا ہمارے والدہ والد صاحب نے دونوں نے تو لالچ میں آ کے کیا 50 لاکھ روپے دیے تھے ان کو, بہت پریشان کر 4-5 سال سے بہت پریشان کر لیا, دے ہی نہیں دیا, بڑھیا دیے نے. آپ کے والد صاحب حیات سے ہیں؟ جی ہے. ٹھیک, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خود اور آپ کے والدین دونوں اس آیت مبارکہ کو پڑھیں. انہ علی رجعہ لقادر, انہ علی رجعہ لقادر. اس آیت مبارکہ کو نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں. سوال کیجیے. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ مستورات قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ کون جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مستورات قبرستان میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبرستان میں جانے سے وہ احتیاط ہی کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلا اور راجستھان سے بول رہے ہیں, بقانی. جی سوال کیجیے. یہ میری اہلیہ اور کان سے مطلب 70% کم سنتی ہے, اور ایک کان کے لیے تو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے منع بھی کر دیا ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ وہ اس دعا کو پڑھتی رہیں. اللہم اجعل فی سمعی نورا, اللہم اجعل فی سمعی نورا. انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شہناز بول رہے ہیں لدھیانہ سے. جی سوال کیجیے. ہمارا سوال یہ ہے سر کہ جیسے وظیفہ پڑھتے ہیں, 2-3 وظیفہ صبح میں پڑھتے ہیں نماز فجر نماز کے بعد, تو دونوں وظیفہ جیسے پہلے بار درود شریف پڑھ کے اور 3-4 وظیفہ کے بعد پڑھیں. درود شریف کی پہلے ہر وظیفہ میں درود شریف 3 بار پڑھنا ہے. اور ہمارے شوہر ہے نا, وہ کہیں کام کرتے ہیں, ان کو صحیح سے کام نہیں لگتا ہے, اور بات بھی گھر کا نہیں مانتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے شوہر سے کہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں, اس کے دربار میں رجوع ہوں, اور نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں, نمازوں کو بپابندی ادا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار کے سلسلے میں, نوکری کے سلسلے میں اس دعا کو پڑھیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جی, اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے دعا وہ پڑھتی ہیں تو جتنی بار دعا پڑھیں اتنی بار درود شریف پڑھیں اول اور آخر میں, یا پھر دعا شروع ہونے سے پہلے اور دعا ختم ہونے کے بعد وہ درود شریف پڑھیں؟ دعا کے ساتھ ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے. دعا پڑھنے سے پہلے اور دعا پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیں, یہ ان کے لیے کافی ہے. مثلا ہم کوئی وظیفہ بتلاتے ہیں 11 مرتبہ پڑھیں, تو ہر مرتبہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. ابتدا میں جب وہ وظیفہ شروع کرنا چاہتی ہیں تو پہلے درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ, پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, یہ کافی ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? میں امتیاز احمد بول رہا ہوں کشمیر سے. جی امتیاز صاحب سوال کیجیے. کہ کاروبار کی برکت کے لیے کوئی وظیفہ چاہے اور یہ چیز کمزور ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہے. کاروبار کی خیر و برکت اور کس چیز کا کمزور ہے میرا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروبار کے سلسلے میں ان دو اسماء کا ورد کریں، یا باسط یا رزاق. یا باسط یا رزاق، ان دونوں اسماء کو صبح و شام اپنی سہولت سے 111 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا حافظہ کمزور ہے، اس سلسلے میں وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اس کو پڑھتے رہیں. اور حافظے کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے، فقہاء کرام سے منقول ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اپنے استاذ کی خدمت میں عرض کیے کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، تو ان کے استاد نے ان کو نصیحت کی ہے کہ وہ معاصی کو ترک کریں. تو گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، میموری کمزور ہو جاتی ہے. تو گناہوں کو ترک کریں، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کو تو ضرور ترک کرنا ہی چاہیے، گناہ صغیرہ کو بھی ترک کرنا چاہیے. اور ہم نے جو دعا بتلائی ہے اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مالیگاؤں سے. جی سوال کیجیے. وہ آپ کی جو گھر والی ہے اس کو نیند نہیں آتی رات میں. کیا سوال ہے آپ کا؟ اس کے لیے کچھ پتا ہو. اچھا آپ کی اہلیہ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے؟ ہاں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ رات میں سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں. دیگر جو سونے کی دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاؤں کو تو پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھیں. اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جو ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سو جائیں، آپ کو میٹھی نیند انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سے بول رہی ہوں شمع. جی میرے دو سوال ہیں. جی میری بیٹی ہے. جی سوال کیجیے. میرے دو سوال ہے. میری بیٹی بی کام کا ایگزام دے رہی ہے، ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، دعا کیجیے وہ پڑھائی میں ان کا دل لگے. اور دوسرا سوال یہ کہ ایک بیٹا ہے چھوٹا، ان کا میرا بیٹا ہے، ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، 14-15 سال کا بیٹا ہو گیا، ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، ان کے لیے کوئی دعا بتائیے. اور نماز نہیں پڑھتے بچے، بالکل بھی کہنا نہیں سنتے میرا بالکل. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ان کی بیٹی ہے، گریجویشن میں ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ان سے کہیے کہ وہ جب بھی پڑھائی کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر پڑھائی شروع کریں، اور پڑھائی کے آغاز میں اور اختتام میں درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی میں ان کا دھیان لگے گا. دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ لڑکے کی ہائٹ نہیں بڑھتی، تو اس سلسلے میں اس دعا کو پڑھیں جو کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی بات کیا تھا اور دو سوال تھے میرے. میں مہاراشٹر ادگیر سے بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام.
اب میرا ایک سوال ہے ابھی. جی سوال کیجیے. جو میں RTC میں ڈرائیور ہوں, میری نوکری ہے ابھی 18 مہینے, تو میرا بائی پاس ہو گیا, اس لیے میں نوکری کر سکتا ہوں کیا, ریزائن کروں؟ یہ آپ سے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور دوسرا ایک سوال ہے, تو آپریشن کے بعد کچھ تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں, تکلیف تو کچھ نہیں ہے جی. ابھی 2 مہینہ ہی ہو گیا میرا آپریشن ہو کے بائی پاس کا. اور دوسرا ایک سوال ہے, میرا لڑکا پیر سے معذور ہے, پولیو ہو گیا اس کو, 24 سال کا ہے وہ, تو وہ بلڈ بینک کھولنا چاہتا ہے, تو وہ کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب سے تھوڑا سا, اور اگر سے کرنا ہے تو اس کے لیے دعا کیا کرنا چاہیے, یہ مفتی صاحب سے ذرا معلومات لینا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا بائی پاس ہوا ہے, تو دیکھیے آپریشن آپ کا مکمل ہو چکا ہے. اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کام کرنے کے لائق اور قابل ہیں. کام کرنے سے جو آپریشن ہوا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, صحت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, تو پھر آپ اپنی سہولت سے کام کر سکتے ہیں. آپ کے فرزند بینک کھولنا چاہتے ہیں خون کے سلسلے میں, تو وہ تفصیلی مسئلہ ہے. ان سے کہیے کہ وہ تحریر میں مسئلہ لکھ کر قریبی جو بھی مدرسہ ہے دارالفتہ ہے وہاں جا کر تفصیل کے ساتھ اس کا حکم دریافت کریں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, میرا دل بڑھ گیا ہے, کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں جس سے ذرا مجھے سکون ملے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیے, اور شروع میں آخر میں ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ علی گڑھ سے. کہاں سے؟ علی گڑھ. جی علی گڑھ سے. سوال کیجیے. علی گڑھ سے بات کر رہے ہیں. سوال کیجیے. سوال کیجیے. میرے پاپا جو ہیں وہ بہت پریشان, میرے پاپا ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ اور ان کا کام بھی نہیں چلتا ہے, کام نہیں چلتا ہے ان کا. آپ کی ایج کیا ہے؟ اور قرضہ بھی ہو جاتا ہے ان کا. چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے بیٹا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے کہ لڑکے کو اپنے والد کے سلسلے میں بڑی فکر ہے. ہر لڑکے کو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں ایسی ہی فکر ہونی چاہیے. آپ کے والد کو بہت قرضہ ہو چکا ہے, تو ان سے کہیے کہ وہ ابھی ہم جو دعا بتلا رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغنینی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اگر ان کا قرض کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کام, نوکری, رزق میں کشادگی کے سلسلے میں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, اس آیت مبارکہ کا بھی ورد کرتے رہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशारत बोल रहा हूँ वादी कश्मीर से। बशारत साहब सवाल कीजिए। जब मैं सोता हूँ तो बहुत खराटे मारता हूँ, इसके लिए अगर कोई मौलवी साहब कोई नुस्खा बताए जिससे कम हो। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी मुफ्ती साहब। चलिए इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। फ़िलहाल अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ओडिशा से बोल रही हूँ, जानहारा बेगम। मैं एक बार कॉल करी थी जी कि मैं ख्वाब में देखी कि रात को चांद देखी, चांद में कबूतर दाना खा रहा था। उसका मतलब जानना है। और दूसरा कि तालाब है, पानी सफा है, एक तरफ मैं हूँ, दूसरे तरफ मैंने मेरे दिल में है कि हुजूर सरवरे कायनात है। अच्छा, तीसरा सवाल है मेरा कि नमाज पनाह में क्या नफिल बोले जाएगा या खाली नमाज पनाह बोले जाएगा? मौलाना साहब से मेरे ये कबूतर वाला सवाल फिर से कीजिए। ख्वाब में क्या देखा था आपने? कबूतर देखे कि चांद में मैंने कबूतर दाना खा रहा है आपके साथ? नहीं, मैं नीचे हूँ, चांद में देखती हूँ कि दाना तो चांद के अंदर कबूतर दाना खा रहा है। 8-9 कबूतर है, दाना खा रहा है। चलिए ठीक। दूसरा सवाल कि मैं देखती हूँ बहुत पानी है, अब पानी एक तरफ में हूँ, वो तरफ मैंने एक बहुत सही बात की है जो मेरे दिल में है कि वो हुजूर सरवरे कायनात। और तीसरा सवाल है कि मैं नमाज पनाह में क्या नफिल बोले जाएगा ना सिर्फ नमाज पनाह बोले? शुक्रिया कॉल करने के लिए जी मुफ्ती साहब। पहला सवाल बशारत साहब का था, वो खराटे बहुत लेते हैं। चलिए फिलहाल अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कर्नाटक हुबली से। कर्नाटक हुबली जी, सवाल कीजिए। मैं घर खुलाना चाह रहा हूँ, खुला भाड़े का पकड़ा, वो परेशानी आ रही है बनाने के लिए, क्या करना है इसको? घर खाली कराना चाह रहे हैं? खाली कर चुके हैं जी, बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या परेशानी है? किराए घर में भी आए हैं। घर खाली हो चुका है, घर आप बनाना चाहते हैं, परेशानी क्या है? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। घर मैं घर खाली करवाऊंगा, बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा परेशानी आ रही है। हाँ, किस तरह की परेशानी है सर, वही जानना चाह रहा था। वो 2 भाई है मेरे जी, एक भाई प्लाट में बंदा बोलता है, एक भाई रईस घर में बंदा बोलता है। ऐसे दोनों भाई बात में मैं गफलत में सप रहा हूँ, इसलिए मैं रईस घर बनाना का सोचो। शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा जी। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बशारत साहब ने जम्मू कश्मीर से कॉल किया था, वो कह रहे थे कि खराटा उन्हें बहुत आता है, इसके लिए कुछ दुआ बताएं। सोते वक्त रात में नींद में जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप रात में सोते वक्त सोने की दुआ अहादीस मुबारका में बतलाई है, वो दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और साथ ही साथ आयतुल कुर्सी भी पढ़कर सो जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आयतुल कुर्सी भी हम पढ़कर आपको सुना देते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी। और उड़ीसा से एक खातून ने कॉल किया था, वो ख्वाब की ताबीर जानना चाह रही थी। सवाल उनका मुकम्मल नहीं हो पाया था, आई थिंक गैर वाज़ेह था सवाल। कर्नाटक हुबली से एक साहब ने कॉल किया था कि वो घर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाइयों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं बन पा रही है, कुछ मसला है। जी, पहले दोनों जो भी भाई आपस में हैं उनसे कहें कि वो आपस में मुत्तफ़िक़ हो जाएं किसी एक बात पर,
ہم نے ان کا سوال نہیں سنا ہے، اگر آپ بتلا دیں تفصیل کے ساتھ تو پھر جواب دیں گے. جی ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے ان کا گھر ہے وہ رینٹ پر تھا، انہوں نے خالی کروا لیا ہے گھر کو، اور اب جو ہے اس گھر کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں، لیکن جو ایک بھائی ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں کہ کرایہ دار ابھی اس میں رہے گھر میں، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اور اس کے اوپر گھر بنا لیا جائے اور ذرا جو کرایہ دار ہیں وہ آ کر کے اس میں رہیں، لیکن جو گھر بنانے کو لے کر اتفاق رائے نہیں بن پا رہی ہے. جی نہیں بن پا رہی ہے. تو اس سلسلے میں دونوں بھائی آپس میں اپنے کسی خاندان کے بڑے سرپرست حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، اور جس بات پر بھی اتفاق ہو جائے اس کے بعد پھر انشاءاللہ کام کریں گے تو بہتر رہے گا. چلیے، تو مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.